खुदा की तिलावत करेंगे। मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दसा, उसका 11वां बाब और उसकी 11 से 17 आयत तक। मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दसा, उसका 11वां बाब 11वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक कलाम खुदा की तिलावत की जाएगी। खुदा के पाक ज़िंदा और बरहम कलाम। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीज़ें मुलाहिजा करके उन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा कि आइंदा को तुझसे कभी कोई फल ना खाए, और उसके शागिर्दों ने सुना। फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा, और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। फिर उसने किसी को हैकल में से कोई बर्तन ले जाने ना दिया, और अपनी तालीम में उनसे कहने लगा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत हो। मसीह यीशु के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं तिमोथी इनिशिएटिव अदारे को मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि हर दफ़ा मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई का जो रेफरेंस पढ़ा गया वो हैकल की सफाई, इस पे बात करना। उसकी वजह ये है कि शायद गुज़श्ता रात या परसों रात मैं वैसे सोच रहा था, पंजाब से भाई साहब है, बहुत अच्छा कलाम पेश किया, यही रेफरेंस था। उन्होंने जो हैकल की सफाई की वजह बयान की। खुदा का कलाम कोई भी पेश करता है तो वो तो खुदा का कलाम है, उसकी तो तारीफ ही है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने मिस की, उन्होंने सारा एम्फेसिस ये किया कि ये हैकल की सफाई जो की करप्शन की वजह से थी कि वो एक बंदा जो है वो 100 खरीद के 400 का बेचते थे, नाजायज मुनाफा लेते थे, आने वाले लोगों को लूटते थे। इस वजह से नसीहत सफाई मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए होंगे, इसकी करेक्शन करना बहुत जरूरी। वो इसमें भी कोई शक नहीं कि यहूदी करप्शन करते थे, ये अच्छा किया। लेकिन हैकल की सफाई की वजह ये नहीं थी। आप गौर करें कि मसीह यीशु ने एंड में एक आयत कोट की ओल्ड टेस्टामेंट से, उसी में जिस्ट ऑफ द मैटर। फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा, और सर्राफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया, और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। That was crux of the matter. हर पैराग्राफ जो आप पढ़ते हैं उसमें एक लाइन जो होती है उसको कहते हैं की सेंटेंस,
اور اگر آپ نے کی سینٹنس، یہ دنیاوی مواد پڑھنے کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے، اگر آپ نے کی سینٹنس مس کر دیا تو اپنے سارا پیسج، اس کا میسج مس کر دیا۔ یہ ریفرنس جو مسیح یسوع نے دیا تھا، یہ یسایہ 56 باب وہاں سے کیا تھا۔ وہاں پر تیسری آیت سے اگر پڑھے تو لکھا ہے کہ بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا، یہ نہ کہے کہ دیکھو میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بیگانہ کا فرزند غیر قوم کا فرزند، کہ وہ بھی میرے عہد میں شریک ہو، میرے حکموں کو مانے، میرے سبتوں کو مانے، تو میں اس کو بیٹے اور بیٹیوں سے بڑھ کر مقام دوں گا، میں اسے ایک ابدی مقام دوں گا اپنے گھر میں۔ اور کوجا بھی یہ نہ کہے کہ میں تو سوکھا درخت ہوں، مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ بھی اگر میرے سبتوں کو مانے، میرے حکموں کو مانے، تو ان کو بھی میں بیٹے اور بیٹیوں سے بڑھ کر مقام دوں گا۔ اور غیر قوم کے فرزندوں کو اگر وہ میرے حکموں کو مانے، میرے عہد میں شریک ہوں یا ہونا چاہیں، تو میری طرف سے ان کو ویلکم ہے۔ میں ان کے ذبیحے اور سوگ کی قربانیاں بھی قبول کر لوں گا، اور اپنی چار دیواری میں اپنے گھر میں ان کو لاؤں گا۔ اور 7ویں آیت جس کو مسیح یسوع نے کوٹ کیا وہ یہ تھا، کیونکہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ دعا کے گھر سے مراد یہ ہے کہ ہیکل، اس کے اندر کوئی شخص بھی اس کا تعلق کسی بھی قوم اور قبیلے سے ہو، وہ آئے تو وہ دعا کر سکتا ہے، بندگی کر سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے اس کی ایسنس پک کر لی، میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کنونشن ہوتی ہے 3 روزہ کنونشن، بشارت کی کنونشن، اور اس کے اوپر آیت لکھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کنونشن یا یونا آباد میں ہوتی ہے، باہر کرونی میں ہوتی ہے، وارس پورے میں ہوتی ہے، شانتی نگر میں ہوتی ہے، 33 چک میں ہوتی ہے، اعظم بستی اور عیسیٰ نگری میں ہوتی ہے، جہاں سب کرسچن ہیں، اور آیت لکھی ہوتی ہے میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر قوم کے لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ آ کر دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کی بائبل کے آخر کے اندر ہیکل کا نقشہ دیا گیا ہے۔ میڈیرا نصف میں دنیا کی پہلی عمارت ہے جو باقاعدہ نقشے کے تحت بنائی گئی، اور اس نقشے کی پیمائش اور مٹیریل سب کچھ خدا نے رکھوایا تھا۔ وہاں پہ 4 دیواری کے اندر اور پاک مقام کے باہر خالی جگہ دونوں اطراف میں، وہاں لکھا ہے غیر اقوام کا احاطہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ غلطی سے ڈیزائن میں آ گئی تھی؟ خدا لائنیں مار رہا تھا تو اس کو یاد ہی نہیں رہا یہ تو غلطی سے آ گئی۔ یہودی یہی سب کہ ہم تو غیر قوم کو لفٹ نہیں کراتے، ان کا کام کیا ہے کل کے اندر، لہذا انہوں نے جو تجارت شروع کی تھی یہ اس ایریے میں کی تھی جو غیر اقوام کا ہے۔ ان کی منشا سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اس جگہ کا تجارتی مصرف کرنے کے بعد یہ اندیا دیا کہ غیر اقوام کا ہیکل کی پرستش ورشپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ولیم بارکلے نے لکھا ہے کہ پاک ترین مقام کے گرد ایک تو 4 دیواری تھی، لیکن اندر اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے غیر اقوام کے احاطے کو انہوں نے ایک ایکسٹرا دیوار بنا دی تھی اپنی مرضی سے، جو ڈیزائن میں نہیں تھی، اور اس دیوار کے اوپر جگہ جگہ لکھا تھا کہ غیر اقوام کے لوگوں کا ہاتھ لگانا منع تھا، اس کی سزا سنسار کرنا رکھی تھی، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو سنسار کر بھی دیا، اور پھر انہوں نے ہماری ہیکل کی بے حرمتی کر دی۔ مسیح یسوع نے جو کوڑا اٹھایا تھا 100 دفعہ ان کی کرپشن ہو گئی، لیکن خدا کے مشن کے اندر رکاوٹ ڈالی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ مسیح یسوع کو اس کے منہ پر تھوکا گیا،
اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور اس کو کوڑے لگائے، اس کو اذیت دی گئی، لیکن کبھی اس نے کوڑا نہیں اٹھایا۔ اس کی گرفتاری بھی ہوئی تو اس نے کوڑا نہیں اٹھایا۔ یہاں کیا ریزن تھی کہ یہ لوگ خدا کے مشن میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ ہمیشہ جب بھی خدا کے مشن میں کسی نے رکاوٹ ڈالی ہے، خدا غضبناک ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور وہ مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ اقوام عالم میں جا کر انجیل کی منادی کی جائے، یہ مشن تھا۔ اس میں کسی نے بھی رکاوٹ ڈالی ہے اور کسی بھی وقت رکاوٹ ڈالی ہے تو خدا نے پسند نہیں کیا۔ حنانیہ اور سفیرہ نے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں آج آپ کو ایسے بندے دکھا دیتا ہوں جو دونوں پاؤں جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں، سفید جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہٹے کٹے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو پیسہ رسولوں کے قدموں میں رکھا جا رہا تھا، دیٹ واز فار دا پرپز آف مشن، اس سے انجیل کی منادی کی جائے۔ برناباس نے اپنی ساری جائیداد بیچ کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو نام، اس کو لقب دیا برناباس سن آف انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی بیٹا، کہ اس نے اس کام کی حوصلہ افزائی۔ تو یاد رکھیں کہ جس نے اس کام کی حوصلہ افزائی کی ہے وہ خدا کی نظر میں مقبول ہے، لیکن جس نے رکاوٹ ڈالی ہے، حنانیہ اور سفیرہ نے جو اس پیسے میں خیانت کی تھی، وہ پیسہ انجیل کی بشارت کے لیے اور مشن کے کام کے لیے استعمال ہونا تھا۔ اور یہ جو ہیکل کی صفائی ہے وہ بھی یہی تھی۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے 20 دفعہ مکمل بائبل پڑھی۔ ایک شخص تو ایسے ہے، اب وہ خدا ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا میں 60 دفعہ میں بائبل پڑھ چکا ہوں، لیکن وہ مشن کا کام نہیں کرتے تھے۔ میرے لیے اس سے بڑی حیرت کی اور اچنبھے کی بات نہیں کہ آپ اتنی دفعہ بائبل پڑھیں اور بائبل میں آپ کو انجیل کی منادی نظر نہیں آتی۔ حیرت کی بات ہے۔ تموتھی انیشیٹو والوں کو نظر آتی، آپ کو نظر نہیں آئی، یہ حیرت کی بات ہے۔ 60 دفعہ آپ نے بائبل پڑھ لی، آپ نہ انجیل کی منادی کرتے ہیں، نہ ان کو انکریج کرتے ہیں، نہ یہ کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ چرچ کا کام 50% عبادت، ورشپ، کروسیڈ، شادی بیاہ، منگنی، جنازے، خدا کا کلام سنانا، ارنسٹ مل کے گیت سننا، یہ سب ٹھیک ہے۔ 50% چرچ کا کام ہے انجیل کی منادی کرنا۔ اگر چرچ انجیل کی منادی نہیں کرتا، صرف ورشپ کرتا ہے، تو اس دنیا میں پھر چرچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل سسٹم ہے کہ بڑی بڑی کرینیں بنیاد سے چرچ کو اٹھا لیتی ہیں، اٹھائے آسمان کو لے جائیں، وہاں ورشپ کرے، کوئی نہیں منع کرے گا۔ لیکن اگر دنیا میں ہے تو آپ کو دونوں کام کرنے پڑیں گے۔ آپ کو بڑا بڑا ارشاد اعظم متی کی انجیل کے اینڈ میں نظر نہیں آتا کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور مسیح یسوع نے جو فکر مندی کے ساتھ اپنے شاگردوں سے اور اپنے مخاطبین سے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ اور مزدور بھیجے۔ ہمیں تو اور مزدوروں کی ضرورت ہے۔ لوگ چرچز کی مخالفت کرتے ہیں، میں چرچز کی مخالفت نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اور آئے۔ اگر 1 لاکھ چرچز ہے تو میں کہتا ہوں 5 لاکھ ہونے چاہیے، لیکن کام تو کریں، کام وہ کریں جو خدا نے آپ کو بولا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر روایتی چرچ بنانے ہیں اور روایتی کام کرنا ہے تو ان چرچوں کی افادیت میری سمجھ سے باہر ہے کہ نہ تو آپ نے اپنے قوم کا مزاج بدلا، نہ آپ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لے لیا تھا کہ مسیح یسوع نے اس کی جو حوالہ پیش کیا تھا، جو کوٹ کیا وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے، یسایہ 56 باب کی 3 اور 7 آیت تھا، یہ کوٹ کیا تھا۔ سلیمان کی دعا، جب ہیکل کی تکمیل ہوئی، ہیکل بنائی
تو سلیمان نے ایک دعا کی تھی، وہ بڑی لمبی چوڑی دعا ہے، لیکن میں آپ کو اس دعا کی ایک شکل بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے خدا، اگر کوئی پردیسی کا مطلب سمجھتے ہیں غیر قوم کا شخص دور دراز سے تیری ہیکل کی طرف منہ کر کے تجھ سے کوئی فریاد یا التجا کرے تو تو اپنی سکونت خدا سے اس کی فریاد سن۔ جس شخصیت نے ہیکل کی تقدیس کی تھی وہ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کو پتا تھا۔ یاد رہے کہ ہیکل کو تبلیغی مرکز کے طور پر شروع کیا گیا، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ پچھلے دنوں انٹرفیت ڈائلاگ کی میٹنگ میں بڑی اہم شخصیت کراچی ڈائسس کی وہ یہ بتا رہی تھی مسلمانوں کو جو وہاں موجود تھے، مولویوں کو، کہ تبلیغی مذہب صرف اسلام اور کرسچینٹی، جوڈائزم تبلیغی مذہب نہیں، یہ آپ کی لاج نہیں ہے۔ ہیکل تبلیغی مرکز کے طور پر قائم کیا گیا جس میں غیر قوم کا احاطہ تھا۔ سلیمان نے دعا کے اندر یہ بات خدا سے کی، اس کو پتا تھا کہ غیر قوم کے لوگ آ رہے تھے، لیکن آپ نے ایسا ان کو بائی پاس کیا کہ یہ خدا کا کلام نہ سکتا۔ حیرت کی بات ہے۔ یہ سلیمان کی دعا دوسرا تواریخ 6 باب کی 32 اور 33ویں آیت اگر آپ پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یسایہ 49 باب کے اندر لکھا ہے، بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ میں تجھے قوموں کا نور بناؤں گا۔ یہ وہی بات ہے جو نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیح یسوع نے کرسچنز کے لیے کہی کہ تم دنیا کا نور، چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ اوپر رکھتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے چراغ جلا کے اول تو گل کر دیے، اور اگر تھوڑے بہت ٹمٹما رہے ہیں تو پھر بھی ہم رکھتے ہیں چھپا کے کہ کہیں اس کی روشنی باہر نہ چلی جائے۔ اور چرچز میں عبادت ہوتی ہے تو کس کے کنڈی لگا لیتے ہیں کہ آواز باہر نہ جائے۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے۔ اوپر سے پھر ہم نے تشریحات جو کی ہے نیو ٹیسٹامنٹ کی وہ بھی اپنی مرضی سے کرتی ہے اور سارے زمانے کی باتیں کر جاتے ہیں۔ مجال ہے کہ ہماری زبان پر مشن کا لفظ آ جائے، بائبل جس سے بھری پڑی ہے۔ ابھی میں آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بھی سیٹ کہ یہ مشن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیو ٹیسٹامنٹ سے شروع ہوا، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں مسیح نے شروع کیا، بعض کہتے ہیں نہیں مسیح نے بھی نہیں شروع کیا، یہ پولوس نے شروع کیا۔ اور بھائی مشن اولڈ ٹیسٹامنٹ سے شروع ہو گیا تھا۔ خدا نے جب ابراہیم کو چنا تھا تو نمبر 1 اس کو کہا کہ اب تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا۔ ابراہیم کا مطلب کسی ایک قوم کا جد امجد، اور ابراہیم کا مطلب قوموں کا باپ، یعنی اس کے نام کی تھیالوجی کے اندر کرسچن مشن شامل تھا۔ پھر بابل کے برج پر جو 70 قومیں وجود میں آئی، اس سے پہلے ایک ہی قوم تھی، ایک ہی قبیلہ تھا، ایک ہی لینگویج تھی، کامن کلچر تھی۔ لیکن جب 70 قومیں وجود میں آئی تو این اسی وقت آپ بائبل پڑھ کے دیکھیں، لوگ ہیں این اسی وقت خدا نے ابراہیم کو بلایا کہ اپنے ناطے داروں کو، اپنی جنم بھومی کو، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ اور ان قوموں کے درمیان چلایا۔ ابراہیم انجیل سے واقف تھا۔ غلطیوں کے خط میں لکھا کہ ابراہیم کو پیشتر سے انجیل سنا دی گئی، وہ واقف تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے غیر قوموں کو انجیل نہ سنائی۔ پھر ایک اور بات جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم بہت ساری باتیں نظر انداز کرتے ہیں، اور خدا نے جو ابراہیم سے وہ یہ تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم، میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کے مانند اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کے مانند لاتا تھا، تیری نسل دشمن کے ہاتھوں سے مارا وغیرہ۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن اینڈ میں کرکس آف دا میٹر جو
تھا اس کو بنی اسرائیل سمجھے نہیں، نظر انداز کیا۔ وہ کیا آیت تھی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی تمام قومیں برپائیں گی۔ اس بات کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ آپ کسی یہودی سے پوچھیں، وہ کہے گا جی ہو سکتا ہے خدا جذباتی ہو گیا تو تقریر کر رہا تھا تو یہ بات بھی کہہ دی ہوگی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں کی برکت جائے۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس عہد کی تجدید اظہار سے کی گئی تو وہاں پر بھی یہ بات موجود ہے۔ ٹاپ لائن بلیسنگ اسرائیل کے لیے تھی اور باٹم لائن بلیسنگ جو ہے وہ اقوام عالم کے لیے۔ وہاں یہ لکھا ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کے دیگر قبیلے بھی برکت پائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تیسری دفعہ جب عہد کی تجدید کی گئی یعقوب کے ساتھ، اس کو بھی خدا نے یہ بات کہی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کے باقی قبیلے بھی برکت پائیں گے۔ صرف پیدائش کی کتاب کے اندر 5 ٹائمز اس عہد کا مواد درج ہے اور 5 دفعہ یہ جو شک ہے اس کو خدا نے مس نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ خدا کے منصوبے کا عین حصہ تھا کہ اقوام عالم خدا کے منصوبے میں شامل برکت نصیب۔ بنی اسرائیل نے بھی اقوام عالم کو رد کیا جو کہ خدا کا منصوبہ نہیں تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی اپنی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا اپنی ہٹ درمی تھی یا اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ سیلف سینٹرڈ وہ لوگ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ وہ سمجھتے تھے غیر قوم راندہ درگاہ ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک دو روایتیں بتا دیں، ہاں حرام جانور کے برابر ہے اور حرام جانور کو یہودی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، ناپاک ہو جائے گا۔ اور ایک دو روایتیں، ایک ربی کہتا ہے کہ اگر غیر قوم کا شخص آپ سے راستہ پوچھے تو آپ کو اس کو راستہ نہیں بتانا۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہی لوگ، انہی میں سے لوگ لے کے مسیحیت کو شاگرد بنایا اور ان کو کہے کہ سب قوموں کو انجیل سناؤ، جو راستہ نہیں بتا رہے وہ انجیل سنا دیں گے۔ یہ بھی کبھی بتاؤں گا کہ اس کا مسیحیت سے کیا علاج کیا، لیکن ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ان کے ذہنوں کے اندر کیا بھر دیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت غیر قوم سے تعلق رکھتی ہو، حاملہ ہو، وضع حمل کا وقت آ پہنچے اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے تو اس کی مدد بالکل نہیں کرنی غیر قوم۔ یہ سوچ، اس لیے سامری عورت سے جب یسوع نے پانی مانگا تو اس کی حیرت کی انتہا ہے کہ یہ کوئی نیا بندہ آ گیا۔ وہ یہ کہتی ہے کہ لگتا آپ نئے، آپ کو پتہ نہیں کہ یہودی ہم سے سلوک کس قسم کا کرتے ہیں۔ وہ تو ہم سے میل ملاپ نہیں کرتے، ہاتھ نہیں ملاتے، آپ مجھ سے پانی مانگ رہے ہو بھائی، آپ کو لگتا ہے اس کلچر کا نہیں۔ لیکن میں نے آپ کو خدا کے کلام سے جو حوالے پڑھ کے بتائے ہیں، یہاں بہت کلیئر ہے کہ خدا نے ایک قوم کو تو چن لیا تھا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ باقی اقوام راندہ درگاہ، یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی قوموں کو رد کر دیا، یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ لیکن یہودیوں نے یہی تشریح کی، ہم بھی یہی تشریح کر رہے ہیں۔ جو زیادہ ظلم والی بات ہے کرسچن بھی یہی تشریح کر رہے ہیں۔ کسی نے فیس بک پہ ایک آیت لکھ دی، پیدائش کی کتاب کی آیت، آپ کو پتا ہے کہ جو تم کو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا اور جو تم پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ یہ جانتے ہیں۔ میں نے اچھا اس پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے کمنٹس کیے، میں نے نیچے لکھ دیا کہ یہ قصہ پارینہ ہے، یہ ماضی کا قصہ ہے، یہ پرانی بات ہے۔ اب یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، آپ کو بھی نہیں ہو کہ پادری صاحب پتہ نہیں کہتی اڑی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن یہ میں خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جتنا بھی استحکام تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ ان کی ایک ذمہ داری بھی تھی، اس ذمہ داری سے انہوں نے اس کو نبھایا نہیں۔ ملاکی پہلے بات کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہو۔
قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ کیسے؟ بنی اسرائیل خدا کا تعارف کروائیں گے تو پھر تمجید ہوگی۔ یہ جو بت پرست قومیں ہیں، یہ موبائل اپنے بند کر دیں، سارا فلو ختم ہو جاتا ہے۔ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ وہ ایک فلو آ رہا ہوتا ہے، سیکوینس بنی ہوتی ہے، سب کی وجہ سے۔ اب میرے دل سے نکل گیا کہ میں کہاں لکھا ملاکی 1:11 کہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ اگر بنی اسرائیل خدا کی ذات کا تعارف کروائیں گے تو پھر میں برملا یہ بات کہنے کے لیے تھی کہ اگر کوئی قوم بت پرستی کرتی ہے، اگر کوئی قوم سورج کو خدا مانتی ہے، چاند کو خدا مانتی ہے، سانپ کو خدا مانتی ہے، پتھروں کو خدا مانتی ہے، تو پہلے بنی اسرائیل اس کے قصوروار تھے، آج کرسچن اس کے قصوروار۔ اگر کوئی لوگ مزاروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں تو اس کے قصوروار کرسچن، کیونکہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کو نبھایا۔ بنی اسرائیل کا یہی مسئلہ تھا، انہوں نے چونکہ غیر اقوام کو رد کر دیا، ایک سائڈ پہ کر دیا، اور اسیری کے اندر انہوں نے توبہ کی، وعدہ کیا کہ خدایا ایک موقع دے تو ہم منشور یروشلم پر عمل کریں۔ یہ خدا سے انہوں نے درخواست کی، ایک موقع دیا جائے، اگر ہم منشور یروشلم پر عمل نہ کریں۔ میں کچھ چیزیں ریفریز کر دیتا ہوں آپ کی آسانی۔ اگر ہم منشور یروشلم پر عمل نہ کریں تو ہمارا دانا ہاتھ سوکھ جائے یا پھر ہماری زبان ہمارے تالوں سے چپک جائے، ایک موقع دے۔ یہ لوگ جو صہیون کے گیت اپنی مرضی سے غیر قوموں کو نہیں سناتے تھے، لیکن جب وہ گرفتار کر کے لے گئے تو ان کو مذاق کر رہے تھے، یہ صہیون کے گیت۔ اب دائیں جن کو ہتھکڑیاں لگی ہوں، جن کی عورتوں کی عزتیں ان کے سامنے لوٹی ہوں، ان کو کہہ رہے صہیون کے گیت، یہ ان کو بے عزت کر رہے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا موقع تھا کہ آپ ہیکل کو تبلیغی مرکز جان کر اپنی خوشی سے یہ کام کرتے، وہ نہیں آپ نے کیا۔ خیر وہاں پر یہ وعدہ کر کے اور خدا ان کو واپس لے آیا اور انہوں نے منادی شروع کی، لیکن وہ منادی بھی غلط کر۔ مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ غلط ہے؟ یہ بجائے اس کے کہ خدا کی ذات اور خدا کے کلام کا تعارف کرواتے، انہوں نے ان کو یہودی بنانا شروع کر دیا کہ آپ وضو کرنا سیکھو، پہلے یہ انگلیوں کے اندر اچھے طریقے سے ایسے کرو، کان صاف کرو، گھٹنے صاف کرو، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اور آپ کی سبت کے دن جوتے کے اندر کیل تو نہیں لگا ہوا، اس قسم کی باتیں ان کو ساری سکھا دی، لیکن خدا کا کلام، خدا کی ذات کا تعارف نہیں۔ اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ یہ لوگ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، اپنی روایتوں سے خدا کے کلام کو ٹالتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ تم خشکی اور تری کا سفر کرتے ہو، مناظر کرتے ہو، لیکن جب ان کو نو مرید بنا دیتے ہو تو اپنے سے گناہ جہنم کا ملاکی نے ان کو آخری وارننگ دی تھی کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے۔ یاد ہے کہ مسیح یسوع نے بھی ان کو کہا کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہیں پہچانا، اب پاکستان تم سے لے کر ایک اور قوم کو دے دیا جائے گا، اور وہ قوم کرسچن نیشن ہے، وہ ان پلیس ہو گئی۔ آپ کا جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے یہی کہ اب ایک نیا عہد کرسچنز کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ خدا نے، مسیح یسوع نے اپنے خون سے باندھا۔ آج اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ عہد ابراہیمی کے وسیلے سے یہودی اسی طرح بچ سکتے ہیں، تو پھر آپ کا عہد ختم ہے، آپ اپنے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے یہ بات نہیں رکھی۔
آگے چل کے یہ بھی لکھا کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے لیکن اب تم ایک مقدس قوم، شاہی کہنے کا فرقہ، خدا کی خاص، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم اقوام عالم میں خدا کی خوبیاں ظاہر کرو۔ یہی غلطی بنی اسرائیل کی تھی کہ انہوں نے خدا کی خوبیاں غیر قوم کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ آپ بھی لے دیں کہ اگر اعظم بستی میں، عیسیٰ نگری میں، شانتی نگر میں، بہار کالونی میں آپ نے جانا ہے تو آپ وہی حرکت کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل۔ سوچ، میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ وہ والی آیت پیدائش کی قصہ پارینہ ہے تو آئی ہیو ساؤنڈ ریزنس۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج تک یہودی مسیحیت کے خلاف، مسیحی ایمان کے خلاف کیا کیا کتابیں لکھ رہے ہیں، کیا کیا گل افشانیاں کر رہے ہیں۔ آپ بھولے پنچھیاں نہیں جی، وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ وہ ایک پادری بلکہ ایک بشپ تو جناب میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نکل آیا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، مرگا آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک ہی چانس ہے، ہم ان کو منع نہیں کرتے، لیکن اب وہ غیر قوم کے برابر ہے کیونکہ قوم مسیحی، شاہی کہانوں کا فرقہ اب مسیحی۔ ایک ہی چانس ہے کہ مسیح یسوع کی ذات پر ایمان لائے تو نجات پا سکتے، لیکن وہ اپنے عہد ابراہیمی کے استحقاق کی وجہ سے نجات نہیں پاتے۔ وہ ویسے فائدہ بھی وہ پہلے بھی نہیں پاتے تھے۔ حقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ صادق ایمان سے زندگی پائے گا۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی یہی بات ہے کہ راست بات ایمان سے ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو اب تو بہت کلیئر بات ہے۔ بہرحال آپ کی خصیت خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خدا کے اس عظیم مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے خدا کے مشن کو نہیں سمجھا، مسیح کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی تو آپ خسارے میں ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے۔ یہ جو کوویننٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی تھا، اس کو ہول کوویننٹ کہتے ہیں۔ اسرائیلیوں کی طرف صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ کوویننٹ صرف ایک قوم ہے، اس کوویننٹ کے اندر غیر اقوام کی برکت میں شمولیت کی شکل شامل ہے۔ آپ بھی اس بات کو سمجھیں۔ آج ہم نے بھی، اگر مجھے یہ فکر اکثر سننے میں ملتا ہے جی آپ پہلے کرسچن کو دیکھیں، یہ فکر سننے میں ملتا ہے پہلے کرسچن کو تو ٹھیک کر لیں، غیر قوم کی کیوں فکر کرتے ہیں۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے میرے مسیحا نے یہ حکم دیا کہ فصل بہت ہے لیکن مزدور۔ آج 7 ارب کی آبادی میں سے 3 ارب کرسچن ہیں، 4 ارب پلس ابھی بھی نان کرسچن ہیں جو مسیح کو جانتے ہیں۔ آپ کے اپنے ملک میں 96% ایسے لوگ ہیں، بلکہ 97% ایسے لوگ جو مسیح کو نہیں جانتے۔ وہ تو مسیح کا نام بھی درست طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ وہ کفارے اور نجات اور معافی کے نظریے کو مانتے ہیں۔ ان کے آگے مسیح کا تعارف کروانا، انجیل کو بتانا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ میری بہت زیادہ چرچ مخالفت کر رہا ہے کہ یہ ڈیبیٹ کرتا ہے۔ ابھی چرچ آف پاکستان کے 3 بشپ مجھے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ کو چرچ میں اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک آپ مسلمانوں میں انجیل کی منادی بند نہیں کرتے، اور یہ جو ڈبیٹ کا کام ہے یہ بند نہیں کرتے۔ آپ ان سے تقریریں سن رہے ہیں، اور یہ تو ان 3 بشپوں کی بات نہیں ہے، اکثریت انجیل کی منادی کی مخالفت ہے، اس لیے کہ ان کو آسان کام آنا ہے۔ ہماری جو سیمنری ہے وہ پادری کو کیا سکھاتے ہیں؟ 8-10 ارنسٹ کے گیت آنے چاہیے، منگنی کیسے پڑھنی ہے، کون سی انگلی میں انگوٹھی پڑھانی ہے ڈالنی ہے، اور جنازہ کیسے پڑھانا ہے، اس پہ حوالہ، اور وہ بھی حوالہ غلط پڑھ دیتے ہیں کہ خواب ہے پھر خواب میں لوٹ جائے گا۔ یہ یہودیوں کا حوالہ ہمارے لیے زندہ وید کے حوالہ۔
हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक अपोलोजेटिक्स बहुत मुलाजिम है जो सेमिनरियों में नहीं पढ़ाया। मिशन का सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं पढ़ाया। हेरेसीज का सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं पढ़ाया। इस बात से अगर किसी ने पढ़ाने की कोशिश की है तो ये तीनों सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं जो खुद उस सब्जेक्ट को नहीं जानते। ये तो दोनों हो रहा है। इसलिए हमारे जो पादरी बनते हैं वो फोटोस्टैट उनको पता नहीं, इनके कोर्स मरबूत किस्म के कोर्स तैयार करने चाहिए। इन्होंने महाज पे लड़ना है, वो बेचारे भी क्या करें। मैं जब सेमिनरी कर रहा था, 4 साल की सेमिनरी थी, तो आखिरी साल में किसी सीनियर पास्टर के साथ ड्यूटी लगा देते हैं कि आपने संडे को उनके साथ इबादत करनी। मैं भी गया, तो कुछ 6 माह तक तो बहुत अच्छा काम चलता रहा। जब 7वां माह चढ़ा तो मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुला दिया कि आपकी शिकायत है चर्च से। मैंने कहा सर क्या शिकायत आई? उस वक्त वो बिजी थे, उसने कहा कल बात करेंगे। अच्छा जी, वो अगर बिजी रही थी, मैं संडे आ गया, मैं बड़ा बेचैन, मैं इबादत से पहले ही पहुंच गया। मैंने कहा भाई साहब मेरी शिकायत आपने की और अगर कोई मसला था तो आप मुझे बता देते, मैं माफी भी मांग लेता, मैं आपकी करेक्शन कर लेता। यही तो मकसद है आपके साथ काम करने के। तो वैसे बाईदा में क्या गलती थी? मैंने कहा कि वो चूंकि मैं चंदा उठाता था, चंदा गिनता था, ये मेरी ड्यूटी थी असिस्टेंट की। तो मेरे ध्यान में जो बात आई कि बेईमानी तो मैंने की नहीं, हो सकता है गिनने के अंदर कोई नोट कम या ज्यादा गिन दिया। तो मैंने कहा चंदे का मसला था, कह रहा चंदे का मसला था। मैंने कहा पैसे कम थे? कह रहा नहीं कम नहीं थे, पूरे थे। मैंने कहा फिर क्या करते? कह रहे जो 1000 के नोट थे उनमें कई नोटों का कायदे का मुंह उधर था, कईयों का अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी पादरी हूँ, मेरी बीवी भी पादरी है। अब जो हमें सिखाया जाता है बजाय इसके कि हम अमल करने वाले ईमान के बानी यसूसी को तक हमारी नजरें किस पे लगी रहती है, फिर तशरीफ हमारी कायदे आज़ाद है। माफ कर दीजिए जी, अगर माफ किया होता तो शिकायत ना तो जो कुछ मैंने बताया इरशाद आज़म एंड में नसीहत ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि पस्त जाकर सब कौमों को शागिर्द। ये हुक्म सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं था, आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि एंड में मैं दुनिया के इसका मतलब ये आने वाली नस्लों के साथ भी ये हुक्म है। जब रसूलों ने पहली सदी में इंजील की मुनादी शुरू की तो याद है ये गैर कौमों में इंजील की मुनादी करते थे और इनके जितने वाक़यात हैं चर्च से बाहर, जितने एनकाउंटर गैर कौमों के साथ है वो चर्च से बाहर। हमारा जितना भी जोर है वो 4 दीवारी के बाहर नहीं जोर लगाते, बाहर तो मेरी आवाज ही दब जाती है। शागिर्दों को यार ये बंद कर दे, सब कर दे जी, और भी कोई देख ले, और भी बंद कर दे। सब बारी बारी क्या सारा। शागिर्दों ने जब मनादी शुरू की तो इनको मना किया गया, इनको हवालात में रखा। हवालात से फरिश्ते ने आज़ाद कर दिया। ये फरिश्ता भी कोई अजीब नेचर का था, भाई क्या आप क्या सुनते नहीं, उर्दू नहीं समझ आती, बंद कर देंगे। ऑफ करने की क्यों थी? तो शागिर्दों ने जब इंजील की मुनादी की तो फरिश्ते ने इनको आज़ाद किया। आज़ाद करने के बाद ये नहीं बोला कि 15 दिन रेस्ट है, काड़ा शड़ा कहा कि जाओ जिंदगी की बातें उस हैकल में बताओ, लोगों को नहीं। जहां से उनकी मुखालफत शुरू हुई थी जाबर सुल्तान के सामने जाके फरमाया
جب پہلی دفعہ ان کو روکا گیا کہ خبردار اسی یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنے، تو رسولوں کا جواب تھا کہ آپ ہی انصاف کریں کہ جن باتوں کے ہم چشمدید گواہ ہیں کیا ان کی گواہی نہ دیں؟ ہماری گواہی پھوڑوں کی ہوتی، ہماری گواہی یہ نہیں ہوتی کہ جن باتوں کے ہم چشمدید گواہ ہیں، مسیح یسوع مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جیتا، یہ گواہی نہیں ہوتی۔ ہماری گواہی اب تھوڑا تھا تھوڑا ہاں، 2 ہفتے گواہی دے رہی ہے کہ رکشہ میں آ رہا تھا تو میں نے دعا کرنا شروع کی، تو اتنی دیر میں رکشہ آ گیا، میری بہن اس کو ریٹ سیٹ کر رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا 350 دوں گا، تو میری بہن کہہ رہی تھی ریٹ، میں نے دعا کی خدا نہ رکشے والے کو رکشے والا مان گیا، ٹھیک ہے بولو یسوع کے نام ہاں یہ ابھی میں چیلنج کی طرف نہیں آتا، دوائیاں تو نہ آیا۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ ہی انصاف کرو، جن باتوں کے ہم چشمدید گواہ ہیں کیا ان کی گواہی نہ دیں؟ 7 ٹائم جب ان کو کہا کہ خبردار، ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا کہ آئندہ یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنا۔ پطرس کا جواب تھا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا۔ آج 2-3 باتیں سیکھ کے اپنے ساتھ لے کے جائیں کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ افضل ہے، ہمیں بشپوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بات بھی سیکھ کے جائے کہ چرچ صرف کرسچنس کے لیے ہے، چرچ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو تالا نہیں لگانا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ خدا کی بادشاہی رائی کے دانے کی طرح ہے، جو ترکاریوں میں سب سے چھوٹا، لیکن جب تناور درخت بن جاتا ہے تو پرندے آ کر اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ پردیسیوں کے لیے، غیر قوموں کے لیے دروازے کھلے ہیں، ہم تو دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو شہر بانی سے روکا گیا کہ یہ ہمارا ممبر نہیں ہے۔ میں ڈنگ روڈ پہ ایک عظیم پاسٹر ہے، وہ خدا کے بندے کلام سے استعمال بھی کر رہا ہے، انہوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے حوالہ پڑھ دیا کہ کوئی پردیسی عید فصح کے کر رہے اس میں شریک نام لیتا ہے۔ یہ بھی قصہ ہے، بلکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی کلیئر ہے کہ اگر کوئی میرے حکموں پر عمل کرے، میرے عہد میں شریک ہو جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہاں، اگر وہ اس عہد میں شریک نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے میرا مسیح یسوع پر ایمان ہے، میں اس کو خداوند مانتا ہوں، تو آپ کون ہیں اس کو شاید یہاں مجھے ایک بشپ کی اچھی بات بھی یاد آ کہ کراچی ڈائسس نے کسی کو روکا شاعر بازی سے، جب بشپ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ نو، آپ دیگر کاموں سے روک سکتے ہیں لیکن یہ میز تو خدا کی میز ہے، اس سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے۔ مجھے اچھی بات بشپ گون ہیفر کہتا ہے کہ چرچ از اونلی چرچ when it exists for others، کہ چرچ اسی صورت میں چرچ ہے جب یہ دوسروں کے لیے زندہ ہے۔ اور بشپ ولیم ٹیمپل کہتا ہے کہ چرچ از اونلی آرگنائزیشن ان دا ورلڈ which works for the welfare of its non-members۔ چرچ دنیا کا واحد ادارہ ہے جو ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے جو اس کے ممبر نہیں ہے۔ آپ یہودیوں والا کام نہ کریں کہ اس پلیس پہ بزنس شروع کرتے لیکن غیر یہ بات خدا کے منصوبے کے خلاف۔ میں جب وزٹ کے لیے گیا، پرانا واقعہ ہے، تو تمبو لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے، میں نے دیکھا جنازہ، میں چلا گیا، میں نے پوچھا، انہوں نے تھوڑا بہت بتایا تو میں نے دعا کر دی، تو میں نے پوچھا جنازہ کتنے بجے؟ انہوں نے کہا جی کل 4 بجے۔
अगले दिन मैं 4 बजे पहुंचा हुआ था, मैंने जनाजा कर दिया था कब्रिस्तान में थे। जब डेड बॉडी अंदर रखने के बाद स्लैबें वगैरह रखते हैं तो उस वक्त थोड़ा पीछे हट गया मैं, तो एक बंदा आया मेरे कान में कह रहा कि आपको किसने बोला था जनाजे के लिए? मैंने कहा किसी ने नहीं बोला। मैंने कहा क्यों, क्या होगा? उसने कहा ये तुम्हारा मेंबर नहीं है। हमारी सूरत हाल ये चर्च के लिए परिंदे आकर उस पर बसेरा करते। सिंगापुर में एक गुरुद्वारे में मैं चला गया तो विजिट किया। विजिट करने के बाद मैं जा रहा था तो सरदार जी ने कहा आप ऐसे नहीं जाते। मैंने कहा क्यों, क्या बस जी लंगर खाए बगैर आप नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो लंगर खा लेते हैं। मैंने कहा जी आप इजाजत है? उसने कहा आप भी नहीं जा सकते। अभी वो इलायची वाली बड़ी शानदार दूध पत्ती बनी है, वो भी पी गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये तो चर्च का था, चर्च ने ये बात सीएस ने बताई थी कि ये एक ऐसे तनावर दरख्त की मानद है जिस पर परिंदे आकर बसेरा। हमने किसी को बसेरा हमने कहते तू हमारा मेंबर है। ये 3-4 बातें आज अपने साथ होते जाएंगे कि जिस तरह हैकल की सफाई इस वजह से हुई कि उन्होंने खुदा के मिशन के अंदर रुकावट डाली, इसलिए मसीह ने तोड़ा, इसलिए हरनिया उसको मिला। आप किस ग्रुप में जाना चाहते हैं? ऐसे ग्रुप में कि जिन्होंने खुदा के मिशन के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया और रसूलों ने उसको लक़ब दिया बरनबास और साउल, या ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं कि जो खुदा के मिशन में रुकावट डालते हैं, जो खुदा के उस पैसे में ख्यानत करते हैं जो मिशन के काम करते हैं? ये आज आपने फैसला करते जाना है। अदरवाइज रवायती तौर पर अगर खुदा का कलाम सुना, तालियां बजाई और चले गए और रोड पर जाने के बाद कुछ याद नहीं है कि क्या बात की, तो फिर इस सेशन का गॉड ब्लेस यू।